मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुनिया भर में मौजूद कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से। दुनिया भर में एक ही दिन में कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड कायम। 1,96,901 नए कोरोना मरीज सामने आ गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका में 51,000 और ब्राजील में 44,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 78 अफराद जहां बहक हुए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 4,473 हो गई। एक दिन में 22,128 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में अब तक 13,27,638 टेस्ट किए गए। सिंध में 86,795, पंजाब में 77,740, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938, बलूचिस्तान में 10,608, इस्लामाबाद में 13,082, आज़ाद कश्मीर में 1,135 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,511 हो गई। पाकिस्तान में भी कोरोना केसेस की तादाद 2,17,809 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,339 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,08,05,108 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 5,18,968 हो गईं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 42,57,841 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 57,959 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 60,28,299 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें अब तक दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे ज्यादा हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 78 अफराद जहां बहक हुए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 4,473 हो गई। एक दिन में 22,128 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में अब तक 13,27,638 टेस्ट किए गए। सिंध में 86,795, पंजाब में 77,740, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938, बलूचिस्तान में 10,608, इस्लामाबाद में 13,082, आज़ाद कश्मीर में 1,135 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,511 हो गई। कोरोना के हवाले से अब रुख करेंगे रावलपिंडी कहा, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की मजमूई तादाद 5,856 हो गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल के पास। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 5,856 तक जो वो पहुंच चुकी है। जब गुज़श्ता 24 घंटों की, तो 24 घंटों के दौरान जो है वो 37 अफराद में कोरोना वायरस की जो वो तस्दीक हो चुकी है। कोरोना वायरस से मजमूई तौर पर जो वो अमवात की तादाद 282 तक जो वो पहुंच चुकी है, जबकि 9,811 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव, जबकि 420 रिपोर्ट का ताहाल इंतजार है। जबकि कोरोना वायरस के शुबे में 15,255 अफराद को रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो वो मुंतकिल किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 170, जबकि मजमूई तौर पर 3,306 अफराद जो वो सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि 2020 में नित नई आफतों की आमद जारी है। रावलपिंडी में कोरोना वायरस के बाद वासा नामी बीमारी का बच्चों पर हमला। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान से। जी उस्मान, बताइएगा ये वासा नामी बीमारी क्या है? अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि साल 2020 में नित नई आफतों की आमद जारी है। रावलपिंडी में कोरोना वायरस के बाद वासा नामी बीमारी का बच्चों पर हमला हुआ है। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल। जी उस्मान, आपको बता रहे हैं कि 2020 में नित नई आफतों की आमद जारी है। कोरोना के बाद रावलपिंडी में एक नई वासा नामी बीमारी का बच्चों पर हमला हुआ है। साल 2020 में नित नई आफतों की आमद जारी है। रावलपिंडी में कोरोना वायरस के बाद नई बीमारी वासा नामी बीमारी का बच्चों पर हमला हुआ है। मजीद जानेंगे इस बारे में उस्मान मुगल से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बाद जो है वो कवासाकी नामी जो बीमारी थी उसका बच्चों पर हमला जो वो जारी है। और कवासाकी नामी बीमारी से मुतासरा बच्चों को अस्पतालों में जो है वो जेर इलाज जो है वो अस्पतालों में इलाज के लिए जो वो भिजवा दिए गए। इब्तदाई तौर पर जो वो 3 बड़े शहर जो वो बताए जा रहे हैं, जिनमें कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद शामिल है। इनके कम से बच्चे जो है वो मुतासर हुए हैं, जबकि अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि कवासाकी
بیماری ہے، اس کی علامات کے حوالے سے جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ عثمان. اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں بیت المال سہولت سینٹر کا آغاز کر دیا گیا ہے. افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا سمیت مینیجنگ ڈائریکٹر بیت المال اون عباسی بپی نے شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں شیراز احمد شیرازی کی اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں بیت المال سہولت سینٹر کا آغاز کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اور پاکستان بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر اون عباس بپی نے شرکت کی. اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ بیت المال سہولت سینٹر وزیر اعظم کے احساس پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد پسے ہوئے طبقے کو سپورٹ کرنا ہے. ان کو چیریٹی نہیں بلکہ ان کے حقوق دینے چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے مریضوں کی اموات برداشت نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو غربت اور بیماری کی وجہ سے مہنگا علاج نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ پروگرام معاون ثابت ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑا زبردست سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. یہ ٹرانسپیرنسی لائے گا سسٹم کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ایفیشنسی لائے گا. لٹرلی پلر ٹو پوسٹ بیماری کی حالت میں چکر لگا رہے تھے، اب ان کو یہ 2 مہینے سے سکویز ہو کے ہفتہ 10 دن کے اندر ان کو یہ سہولت موجود ہوگی. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. پاکستان بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر اون عباس بپی نے کہا کہ پورے پاکستان کے اسپتالوں میں اس سسٹم کا جلد آغاز کیا جائے گا. وہ غریب لوگ جو مہنگے علاج کی سکت نہیں رکھتے تھے ان کے لیے یہ بیت المال سہولت سینٹر کسی نعمت سے کم نہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے علاج معالجہ کے لیے بیت المال میں درخواستیں دی مگر پروسیس کمپلیشن کے دوران ہی وفات پا گئے. When we talk about the مدینہ کی ریاست سیریسلی میں نے ایسے کیسز دیکھے جنہوں نے اپلیکیشن کی اور وہ مر گئے. felt very ashamed about it. So we kept on thinking at Baitul Mal along with my IT team and everyone medical کی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس سسٹم کو منیمائز کرنے کے لیے we thought of a solution کہ ہم اس کو ڈیجیٹائز کرنا چاہیے. بلا شبہ بیت المال سہولت سینٹر غریب اور بے بس مریضوں کے لیے پاکستان بیت المال کی جانب سے ایک تحفہ ہے. بیت المال سینٹر کے آغاز سے مریضوں کا آن لائن ڈیٹا سبمٹ کرنے، کیسز کو جلدی ڈسپوز کرنے اور مانیٹرنگ سسٹم میں آسانی ہوگی. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد ہی ایسے سینٹرز ملک کے دیگر شہروں میں بھی قائم کیے جائے. کیمرامین شیراز احمد کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. مشیر خزانہ حفیظ شیخ اجلاس کی صدارت کریں گے. ECC 4 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کے ٹیرف میں اضافے کا امکان ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ بلال ملک سے. جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، جبکہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے وہ اس حوالے سے آج 4 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی. اجلاس کا 4 نکاتی ایجنڈا جو ہمیں جاری کر دیا گیا تھا جس میں بجلی کے ٹیرف میں اضافے کا جو امکان ہے وہ ایجنڈے کا حصہ ہے، جبکہ پاور ڈویژن 2014 سے 2019 کے دوران سرمایہ اٹھنے کی کمیٹی کابینہ میں پیش کی جائے گی. اور LNG کی سیل پرائس کے لیے پالیسی گائیڈنس پر غور ہوگا. اجلاس میں جبکہ ایجنڈے کا یہ حصہ ہے. سال 2020 اور بہت شکریہ بلال اپڈیٹ کرنے کے لیے. احتساب عدالت اسلام آباد میں LNG ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی. کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے کی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر ملزمان نے کمرہ عدالت میں حاضریاں لگائیں. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے عبد الرحمان سے. جی عبد الرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا. خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ احتساب عدالت اسلام آباد میں LNG ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی. کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے کی، جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر ملزمان نے کمرہ عدالت میں حاضریاں لگائیں. اسی حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ دیں گے عبد الرحمان. جی عبد الرحمان. جی بالکل، احتساب عدالت اسلام آباد میں LNG ریفرنس کی سماعت کی گئی. سماعت جج اعظم خان کی جانب سے کی گئی، جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور عظما عادل سمیت دیگر جو ملزمان ہیں وہ کمرہ عدالت میں حاضریاں انہوں نے لگوائی. اور جس کے بعد جو ہے کیس کا باقاعدہ سماعت شروع کی گئی، جس میں نیب کے پروسیکیوٹرز بھی موجود تھے، بیرسٹرز بھی، اور جو شاہد خاقان عباسی کے وکیل ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. اور جس میں نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ سپلیمنٹری ریفرنس کی تیاریاں جو ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں اور کچھ نیا ریکارڈ بھی ہمیں ملا ہے جن کا جائزہ لے رہے ہیں ابھی. اور ریفرنس مکمل کرنے کے لیے
مزید 3 سے 4 ہفتے جو ہیں وہ درکار ہیں، جس پر جج احتساب عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جب سپلیمنٹری ریفرنس جو ہے وہ آئے گا تبھی جو ہے فرد جرم عائد کی جائے گی، جس پر وکیل بیرسٹر ظفر اللہ خان جو ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ 6.5 ماہ جیل میں رکھنے کے باوجود نیب ریفرنس جو ہے وہ دائر نہیں کر سکا، ہمارے ساتھ ایسا تماشا نہ لگایا جائے، جس پر جو ہے جب تک نیب ریفرنس دائر نہیں کرتا تب تک سماعت ملتوی کی جائے۔ تو جو ان کی جانب سے 3-4 ہفتے کا وقت مانگا گیا تھا عدالت سے، وہ اگلی سماعت تک دے دیا گیا ہے ان کو، جبکہ سماعت جو ہے وہ 6 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی دارالحکومت کے 6 سیکٹرز کو ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر 14 روز بعد ڈی سیل کر دیا گیا۔ شہریوں کی جانب سے ضلع انتظامیہ اور پولیس اہلکاروں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ عثمان مغل کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کے باعث سیل کیے گئے 6 علاقوں کو 14 روز بعد ڈی سیل کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں کو 18 جون کو سیل کر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر خاردار تاروں سے بند کر دیا گیا تھا۔ علاقے ڈی سیل ہونے کے بعد شہریوں نے جہاں سکھ کا سانس لیا، وہاں ڈیوٹی پر مامور پولیس جوانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ جو کچھ بھی ہوا اور یہاں پر جو بھی معاملات ہوئے ہیں، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں گورنمنٹ آف پاکستان، اس کے علاوہ ہماری جو پولیس یہاں پر موجود ہے، اس کا نہایت شکر گزار ہوں، کیونکہ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، اور ابھی یہ جو ڈی سیل ہو رہا ہے ہوپ فلی کہ اللہ کرے کہ یہ جو بیماری ہے جلد از جلد ختم ہو جائے۔ ہماری گلی بھی سیل کی ہوئی تھی، ہم اپنے دوستوں سے نہیں مل سکتے تھے، کسی سے بھی نہیں مل سکتے تھے اور کھیل بھی نہیں سکتے تھے، اور اس لیے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ہمارے سیکٹر کو ڈی سیل کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کی ہدایت پر 18 جون کو I-8 مرکز، I-8 3، I-8 4، I-10 مرکز، I-10 1 اور I-10 2 کو سیل کر کے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی۔ ڈی سیل کیے گئے علاقوں سے متعلق 1 جون کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے دوران ڈیوٹی تعاون پر شہریوں کے ساتھ ساتھ اپنے افسران اور ضلع انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ افسران نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ، تقریباً ہمارے پاس کھانا پانی وغیرہ سب کچھ ہمیں مہیا کیا جاتا رہا ہے۔ ادھر 14 دن ہمارے افسران بالا کی طرف سے ہمیں حکم ملا تھا، ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہے، ادھر سخت گرمی بھی تھی، افسران نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، عوام نے بھی کیا ہے، اور ہم نے اس کو لاک ڈاؤن کو کامیاب کیا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی، تو اب تک اسلام آباد کے اندر 12,912 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 129 ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی۔ خبر شامل کریں گے سری نگر سے، جہاں مقبوضہ کشمیر کے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے ایک مرتبہ پھر نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت رہنما سید علی گیلانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ تعلق کلمہ طیبہ پر مبنی ہے۔ سید علی گیلانی نے مزید لکھا کہ بھارت کی طرف سے اٹھائے گئے مکرو اقدامات پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے مابین موجود مضبوط بندھنوں کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ آخری دم تک آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا۔ نیو یارک بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج حملے پر مذمتی بیان رکوانے میں ناکام ہو گیا۔ سلامتی کونسل کے بیان میں حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی میں ملوث عناصر، ان کے سہولت کاروں، معاونین اور حامیوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بیان کا مطالبہ چین نے کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارتی سفارتکاری کو منہ کی کھانا پڑی۔ مودی حکومت کے ہزار جتن اور کوششوں کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ سلامتی کونسل کے تمام اراکین نے متفقہ طور پر اس مذمتی بیان کی حمایت کی اور پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا۔ جاری کردہ بیان میں شہداء کے لواحقین سے اظہار ہمدردی، دہشت گردوں، سہولت کاروں، معاونین اور حامیوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ بھارت کی منفی سفارتکاری کے باوجود سیکرٹری جنرل، صدر جنرل اسمبلی اور کئی ممالک پہلے ہی شدید مذمتی بیان جاری کر چکے ہیں۔ اس بیان سے ہندوستانی میڈیا کا جھوٹ بھی بے نقاب ہوا، جو سلامتی کونسل کے اس معاملے پر خاموشی کا پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ پاکستان واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ کراچی دہشت گردی کے واقعے میں بھارتی خفیہ ادارے ملوث ہیں۔ سلامتی کونسل کی جانب سے مذمتی بیان عالمی برادری کی جانب سے پاکستان کی انسداد دہشت گرد حکمت عملی کی تائید کا ثبوت ہے۔
حماس نے ایک بار پھر فلسطینی علاقوں کو صہیونی ریاست میں ضم کرنے کی سازش کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے جامع مزاحمت کا مطالبہ کیا ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق حماس کے شعبہ امور پناہ گزین کی طرف سے جاری کیا ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے اور فلسطین کے دوسرے علاقوں کو صہیونی ریاست میں شامل کرنا فلسطینی قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے اور ان کا وجود ختم کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے فلسطینیوں کو جامع مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ حماس کا کہنا ہے کہ فلسطینی اراضی کے الحاق کا صہیونی پروگرام فلسطینی قوم کے حقوق پر ڈاکہ اور تاریخ کا ایک نیا اور سنگین جرم ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے، وادی اردن، بحر مردار کے علاقوں کو مرحلہ وار صہیونی ریاست کا حصہ بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کے اس مکروہ منصوبے اور چال کے خلاف حماس نے پوری قوم سے مسلح مزاحمت شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آئندہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری کی بنیاد پر عمل کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی مدت میں فوری توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی کے 39 یونین کاؤنسلز میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی مدت آج رات 12 بجے ختم ہوگی۔ کمشنر نے آئندہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا اختیار ہیلتھ ایڈوائزری پر ڈی سیز کو دے دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز بڑھنے کی صورتحال مخصوص علاقوں کو بند کیا جائے۔ آئندہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک میں بھی کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کاروبار بند کرا کے حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔